बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिनिअमतिल ईमान वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनअमना बिनिअमतिल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिल किराम इला यौमिल क़ियामह अम्मा बाद। हज़रात, अल्लाह ने तमाम इंसानों को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, मगर सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला शान व बंदों को अता करते हैं और वो नेमत हमें हासिल है, वो है ईमान की दौलत और ईमान की नेमत। हर ईमान वाले को हर वक्त बार बार इस बात का इदराक और एहसास करना चाहिए कि अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान मुझ पर फरमाया, मुझे ईमान की दौलत अता फरमाई, मेरे मांगे बगैर, मेरे सवाल के बगैर, मेरी दरखास्त के बगैर, मेरे जाने बगैर। ये सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का बंदों पर है कि ईमान की दौलत जिसे नसीब हुई हो। ईमान की दौलत मिलने के बाद हर ईमान वाले को ये बात समझनी है कि ईमान की दौलत मिलती भी है और अल्लाह बचाए ईमान की दौलत कभी छिन भी जाती है। ईमान की दौलत कैसे छिन जाती है, उसमें ऐसे हालात आ जाते हैं जिनके नतीजे में इंसान ईमान की नेमत खो देता है और कभी इंसान को पता रहता है और कभी इंसान को पता भी नहीं रहता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कयामत के करीब जिन फितनों के बारे में पेशंगोई फरमाई है, उनमें से एक बड़ा फितना यही फरमाया कि आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर होगा। आपने इरशाद फरमाया युस्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा। सुबह को आदमी मोमिन बनकर के उठेगा और शाम तक वो काफिर हो चुका होगा। ईमान की नेमत कैसे छिनती है, उसके मुख्तलिफ असबाब में से एक बड़ा सबब है इंसान किसी गुमराही का शिकार हो जाए, किसी गुमराह इंसान का फॉलोवर बन जाए, किसी कंफ्यूज करने वाले इंसान के कंफ्यूजन का शिकार हो जाए और उसके नतीजे में वो चीजें अपनाने लगे, वो अकीदे अपनाने लगे, इसकी वो सोच बन जाए जिसके नतीजे में उसका ईमान छिन जाएगा। आज का जमाना चूंकि कुर्बे क़यामत का जमाना है, इसलिए मुसलसल फितने फैलते जा रहे हैं और उन फितनों में से बाज़ फितने तो गुमराही के हद तक है और बाज़ फितने ऐसे हैं जिनके नतीजे में ईमान वाले का ईमान छिन जाता है अगर वो उस फितने का शिकार हो गया। इस वक्त एक अहम तरीन मसले पर जो इसी से जुड़ा हुआ मसला है गुफ्तगू करने का इरादा है, और चूंकि उस गुफ्तगू की जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी और बहुत ज्यादा शदीद तकाजे आए तब ये गुफ्तगू करने का उन्वान इख्तियार किया गया और इस वक्त ये वीडियो इसी गरज के लिए बनाई जा रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक फितना शुरू हुआ जिस फितने को शुरू करने वाले शख्स का नाम था रियाज अहमद गौहर शाही। उसने एक तंजीम बनाई सरफरोशान इस्लाम के नाम से और उसके बाद फिर गौहर शाही का फितना शुरू हुआ। उस फितने में बेशुमार वहां के लोग मुब्तला हो गए और जो लोग उसमें मुब्तला होते गए उनका ईमान खत्म होता गया, जैसा कि वहां के बेशुमार उलमा का मुत्तफ़क़ा फैसला और हर मकतबी फिक्र का मुत्तफ़क़ा फैसला है कि गौहर शाही खुद और उसके फॉलोवर, उसको मानने वाले तमाम के तमाम इस्लाम से खारिज हैं, मुर्तद हैं और खारिज इस्लाम हैं। गौहर शाही नाम का शख्स कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। इब्तदाई जमाने में ये कोई मैकेनिक का काम करता था या वेल्डिंग का काम करता था और उसके कुछ अरसे के बाद उसने रूह बदल दिया और अपने आप को सैयद कहलाना शुरू किया। हालांकि वो मुगल खानदान की किसी शाह का फर्द था और उसके आबा व अजदाद कश्मीर के रहने वाले थे। बहरहाल इस मुगल खानदान के फर्द ने अपने आप को सैयद कहलाना शुरू किया और उसके बाद फिर नावाकिफ, सीधे साधे, अनपढ़ और तवाहुम का शिकार कम ईमान व कमजोर ईमान वाले लोगों का अपना फॉलोवर बनाया, यहाँ तक कि फिर उसने अपने गुमराहकुन अकायद बयान करने शुरू किए। उसके गुमराहकुन अकायद बड़े हैरत अंगेज हैं और निहायत ही अफसोसनाक हैं, खासतौर पर उन मुसलमानों के लिए जो मुसलमान इस तरह के गुमराहकुन अकायद रखने वाले शख्स को अपना बहुत कुछ मानने लगे। उसकी वो दुनिया से जा चुका है। अब इस दुनिया में उसकी तरफ से जो उसका नाइब बना हुआ है उस शख्स का नाम है यूनुस अल गौहर। ये कहीं यूरोपियन मुल्क में है और उसका एक टीवी चैनल चल रहा है। उस टीवी चैनल के जरिए से वो अपने उन गुमराहकुन अकायद का प्रचार करता रहता है। अब आप चंद उनके बुरे गलत अकायद सुने। ये यूनुस अल गौहर अपने चैनल पर कलमा पढ़ते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह के बजाय ला इलाहा इल्ला रियाज पढ़ता रहा और वो नेट पर मौजूद है। इसी तरह से रियाज गौहर शाही को रब्बुल अरबाब कहता रहा। खुद रियाज गौहर शाही के कुफरिया अकायद क्या क्या हैं, कलमे में तब्दीली करके रियाज गौहर शाही ने अपनी किताब हक की आवाज में कलमा लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह गौहर शाही रसूलुल्लाह। इसी तरह से कुरान करीम के बारे में उसने कहा कि कुरान करीम जाहिर में तो 30 पारे हैं, बातिन में ये 40 पारे हैं और उन 40 पारों का पता हमको इबादत और रियाजत के जरिए पता चला। ये रियाज गौहर शाही ये भी कहता है कि अल्लाह ताला मजबूर है, शहरा के करीब होने के बावजूद वो देख नहीं पाता है ये इंसान पर क्या बीत रही है। ये रियाज गौहर शाही कहता है कि नमाज, रोजा, हज और इबादत इनमें कोई रूहानियत नहीं। रूहानियत नाम है जब दिल से टिक टिक की आवाज आए और अल्लाह की आवाज टिक टिक की तरफ आए तब ये रूहानियत आएगी। उसका कहना यह है कि ईमान और कलमा पढ़े बगैर भी रूहानियत हासिल हो सकती है। अल्लाह की पहचान के लिए रूहानियत सीखो, चाहे किसी भी मजहब के हो,
یعنی الفاظ دے کر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی اسلام کے باہر کسی اور مذہب کا فالوکار ہوگا، ماننے والا ہوگا، وہ بھی روحانیت سیکھ سکتا ہے، وہ بھی روحانیت اونچے مقام پر آ سکتا ہے۔ اس لحاظ گوہر شاہی نے اپنے بارے میں خود تو دعویٰ نہیں کیا مہدی ہونے کا، لیکن وہ یہ کہتا ہے اگر لوگ ہمیں مہدی سمجھ رہے ہیں تو لوگوں کو اتنا ہی فیض ملتا ہے جتنا وہ ہمیں پہچان پائے۔ اس کے معنی بالفاظ دیگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں مہدی تو ہوں، مگر میری مہدی ہونے کی پہچان میرا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ لوگ خود جتنا مجھ سے فیض حاصل کرتے رہیں گے اتنا ہی ان کو فیض ملتا رہے گا اور ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں مہدی ہوں۔ اس نے ایک احمقانہ دعویٰ یہ کیا کہ میری تصویر چاند میں، سورج میں، حجر اسود میں ہے، اور حجر اسود ظاہر سب مسلمان جانتے ہیں کہ حجر اسود خانہ کعبہ کے اندر لگا ہوا وہ مقدس پتھر ہے جو جنت سے آیا ہوا ہے۔ حجر اسود کے اندر اس کی تصویر، چنانچہ وہاں کے علماء نے امام حرم کو خط لکھا کہ یہاں ایک شخص نمودار ہوا ہے گوہر شاہی کے نام سے، وہ یہ کہتا ہے کہ حجر اسود میں میری تصویر ہے، اور صاحب نے کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے امام صاحب نے اس کی تصدیق کر دی کہ حجر اسود کے اندر گوہر شاہی کی تصویر ہے۔ وہاں کے جو باقاعدہ امام ہیں شیخ ابن سبیل، انہوں نے جواب میں خط لکھا یہاں اس نام کا کوئی امام ہی نہیں ہے جس نام کا تذکرہ آپ لوگ کر رہے ہیں، اور حجر اسود میں کہیں کوئی تصویر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے لکھا یہ شخص دجال ہے اور فریبی ہے، ضال اور مضل ہے۔ یہ گوہر شاہی جو اب مر چکا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر آپ کی جسم اطہر سے خالی اور شرک کا اڈا ہے۔ ایک جگہ یہ کہتا ہے مرزا غلام محمد قادیانی تو بہت بڑا عابد اور زاہد شخص تھا، یہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو اللہ کی دیدار کو ترستے ہیں اور اولیاء کو ہر وقت دیدار ہوتا رہتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بھنگ اور چرس کوئی حرام چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نشے کی چیزیں ہیں جس سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ساتھ میں کہتا ہے کہ علماء نے خامخواہ بھنگ اور چرس کو حرام کر رکھا ہے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سارے عقائد ہیں جو ان کی طرف منسوب ہیں۔ اس خطے کے تمام طبقات کے علماء نے، جن میں سب سے پہلے خانہ کعبہ کے امام محمد ابن عبداللہ سبیل رحمہ اللہ تعالی، مولانا محمد یوسف رضوانی دارالعلوم کراچی، دارالعلوم جامعہ بنوریات، دارالفتہ جامعہ فاروقیہ، دارالفتہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، جامعہ رضویہ مظہر الاسلام فیصل آباد، دارالعلوم امجدیہ بنوری ٹاؤن، دارالعلوم قادریہ سبحانیہ، مدرسہ ضیاء العلوم مانسرہ اور دوسرے بہت سارے، اور جہاں انڈیا حیدرآباد کے جامعہ نظامیہ حیدرآباد سے بھی گوہر شاہی کے کافر ہونے کا فتویٰ نکل چکا ہے، اور اس کے فالووروں کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ یہ بات اس وقت یہاں اس لیے بیان کرنی پڑ رہی ہے کہ نہایت ہی بدقسمتی سے یہاں کشمیر میں بھی اس کے فالوور پائے گئے۔ چنانچہ کشمیر کے اس کے فالووروں میں سے ایک شخص نے باقاعدہ نیٹ پر ڈال دیا کہ ہم گوہر شاہی کو اپنا رب مانتے ہیں، اور یہ ایک شخص نہیں متعدد افراد ہیں۔ خود میری ملاقات گوہر شاہی فتنے سے میں مبتلا ایک نوجوان سے ہوئی، اس نے برسر محفل سب کے سامنے کہا کہ ہم گوہر شاہی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیر مانتے ہیں، وہ مرشد ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے مرید ہیں، اور جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو گوہر شاہی اس کے ساتھ ہوگا۔ اور ساتھ میں اس نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ گوہر شاہی کی وفات ہوئی ہے۔ غرض ایک اور بھی دوسری بہت ساری باتیں جو اس طبقے کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب تمام سننے والوں کو جو ہمدردی کی بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان تھے اور اس فتنے کا شکار ہو گئے، ان سے نہایت ہمدردی کے ساتھ، نہایت دلسوزی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ اپنے آپ اس فتنے سے بچائیں۔ اس کے نتیجے میں آپ کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ ریاض گوہر شاہی وہ تو خود مسلمان نہیں ہے، اور آپ میں سے کچھ اس کو رب مان رہے ہیں، کچھ اس کو رسول مان رہے ہیں، کچھ اس کو مہدی مان رہے ہیں، کچھ اس کو کیا مان رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کی زندگی جو ہے وہ بہت ساری گندگیوں کا شکار تھی، جیسا کہ اس کے سوانح حیات جو لکھی بھی موجود ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کس طرح کے گندے کاموں میں تھی، اور ان گندے کاموں کے ساتھ ہی اس نے زندگی گزاری ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اسے نکالیں، توبہ کریں اور واپس ایمان میں داخل ہو جائیں۔ ریاض گوہر شاہی رب کیسے ہو سکتا ہے؟ کس قدر المیہ کی بات ہے کہ کشمیر میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان فرد ایک ایسے انسان کو رب کہہ رہا ہے جس کو اس نے دیکھا نہیں، جو مر کر کے مٹی کا حصہ بن چکا ہوگا اور وہاں عذاب جہنم بھگت رہا ہوگا، عذاب قبر میں مبتلا ہوگا، اور یہاں کا آدمی اسے رب مان رہا ہے۔ اس نے کون سی چیز پیدا کی ہے، کون سی چیز آپ کو دی ہے جس کے نتیجے میں آپ گمراہی کے اس آخری حد تک پہنچ گئے کہ آپ اس کو رب مان رہے ہیں؟ اور وہ شخص جس نے میرے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں ریاض گوہر شاہی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرشد اور پیر مانتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیرت انگیز پیدائش کا تذکرہ موجود ہے۔ تمام حضرت عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی مانتے ہیں، مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی مانتے ہیں۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ تمام کارنامے انجام دیں گے جن کی پیشن گوئی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں، اور آج ایک شخص یہ کہتا ہے کہ گوہر شاہی اس کا مرشد ہے، اس کا پیر ہے۔ اس سے زیادہ بڑی گمراہی اور کیا ہوگی؟ تو ان تمام بھائیوں سے بڑی دردمندی کے ساتھ درخواست یہ ہے کہ اس کفر کو چھوڑ دیں اور ایمان کی طرف واپس آئیں، اور اگر سمجھنے کے ارادے سے، افہام و تفہیم کے جذبے سے
حق پانے کے جذبے سے کسی صحیح عالم کے ساتھ ملاقات کریں اور بحث نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، نرمی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے عقائد تفصیل کے ساتھ بتائیں، اور یہاں سے ہمدردی کے ساتھ سمجھایا جائے گا کہ کیسے وہ شخص باطل ہے، کیسے اس کے افکار غلط ہیں اور کیسے یہ سارا جہنم کا راستہ ہے۔ یہ تو ان حضرات کی خدمت میں درخواست ہے۔ اور جو بھائی ہمارے اس فتنے سے محفوظ ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ خود چوکنا رہیں، اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں۔ کچھ نہیں معلوم ہے کہ آپ کے بچے کو کون آدمی کیا آ کر کے پڑھائے گا اور آپ کا بچہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ ظاہر ہے جو لڑکا ہم سے بحث کرنے کے لیے آیا وہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا لڑکا، آپ نہیں معلوم ہے اس کے باپ کی حالت کیا ہے اور اس کی خود کی حالت یہ ہے جو اس نے ہمارے سامنے بیان کی۔ ظاہر ہے اس پر کسی نے محنت کی ہے، ورنہ کشمیر کے دور دراز کے گاؤں میں اس کے پاس کون سا لٹریچر پہنچ گیا جب اسے خود گوہر شاہی کو نہ دیکھا، نہ یونس گوہر کو دیکھا، نہ وہ پڑھا لکھا زیادہ ہے، نہ وہ قرآن پڑھا ہوا ہے، نہ وہ حدیثیں جانتا ہے، تو کسی نے تو اس کو اس کنفیوژن کا شکار بنا کر کے گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت کی فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی بچہ کسی بھی کفر میں مبتلا ہو جائے۔ کفر کی جتنی اقسام دنیا میں ہیں، چاہے وہ شرک والا کفر ہو، چاہے وہ مرزائیت والا کفر ہو، چاہے وہ گوہر شاہی والا کفر ہو، یا اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کفر ہو۔ دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ گوہر شاہی امام مہدی ہے اور ساتھ میں کہتے ہیں کیا آپ لوگ امام مہدی کو نہیں مانتے؟ جواب یہ ہے کہ یقیناً امام مہدی ہیں، اور ان کی پیشن گوئی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں فرمائی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب پہلے امام مہدی آئیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ امام مہدی کی تمام علامتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت اس کا نام محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کے والدہ کا نام آمینہ ہوگا، وہ قریش کے خاندان کے ہوں گے، ان کی زبان میں ہلکی سی لکنت ہوگی، وہ سرخ اور سفید چہرے والے ہوں گے، مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے ان کو لوگ پہچان لیں گے اور اس کے بعد ان کی خدمت میں درخواست کریں گے کہ آپ تو امام مہدی ہیں۔ پہلے وہ انکار کریں گے، لیکن جب بار بار لوگ تقاضا کریں گے اور ابدار سامنے آ کر کے اور امت کے صلاح سامنے آ کر کہیں گے آپ ہی امام مہدی ہیں اور آپ کے اندر وہ ساری علامتیں پائی جا رہی ہیں، پھر امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ امت کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور اس کے بعد پھر اس وقت مسلمانوں کے حالات بھی انتہا مشکلات والے ہوں گے اور مسلمانوں کے خلاف چاروں طرف سے یلغار چل رہی ہوگی، پورے عالم میں کفر پھیل چکا ہوگا، مظالم عام ہوں گے، یہاں تک امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک لمبا سفر کر کے ملک شام پہنچیں گے۔ بیت المقدس کے قریب دمشق مشہور شہر ہے، دمشق کے اندر جو جامع مسجد ہے، اس جامع مسجد کے سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ حدیثوں میں موجود ہے کہ حضرت امام مہدی تمام نمازیوں کو لے کر کے مسجد میں انتظار میں ہوں گے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی ہوگی کہ مینارے سے آواز آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے اتار کر کے مینارے پر رکھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائیں گے، ان کے جسم پر 2 زرد رنگ کی چادریں لپٹی ہوئی ہوں گی اور وہ ایسے ہوں گے جیسے ابھی غسل خانے سے غسل کر کے باہر تشریف لائے ہوں، پانی کے قطرے ان کے جسم سے ٹپک رہے ہوں گے، اور سیڑھی لائی جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر امام مہدی امامت کریں گے، امامت کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور پھر نظام آگے چلے گا یہاں تک کہ دجال کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں باب لد پر ہوگا، اور باب لد اس وقت اسرائیل کا مشہور شہر ہے۔ اب امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ علامتیں جو بیان کی گئی ہیں، آج اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے میں امام مہدی ہوں، اس کا نام کچھ اور، اس کے باپ کا نام کچھ اور، اس کا خاندان کچھ اور، اس کی رہائش کہیں اور، تو کیسے امام مہدی ہو گیا؟ جیسے ہندوستان میں ایک شخص نکلا ہے شکیل بن حنیف، اس نے بھی دعویٰ کیا ہے میں مہدی ہوں اور بے شمار اس کے فالوور بن گئے ہیں۔ اسی طرح سے ریاض گوہر شاہی کے ماننے والے کہتے ہیں وہ مہدی ہے، وہ مہدی ہے تو علامت ایک بھی نہیں پائی جا رہی ہے، اس کے باوجود تو مہدی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری سمجھ کر کے آپ تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ اس فتنے کے شکار لوگ یہاں کشمیر میں بھی پائے گئے اور مختلف علاقوں میں وہ لوگ ہیں، کہیں چھپے ہوئے ہیں، کہیں کھلم کھلا، اور کہیں اپنی مجلسیں کرتے ہیں اور وہاں گنے چنے لوگوں کو چھپا کر کے پھر وہ اپنی مجلسوں میں کیا کیا کرتے ہوں گے یہ تو وہی جانیں گے۔ لیکن یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ رحمتاً واسعہ، حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ رحمتاً واسعہ، اور ان کے ساتھ آنے والے وہ سادات کرام اور ان کے ساتھ آنے والے وہ تشریف لانے والے وہ اولیاء کرام، جن کے ذریعے سے کشمیر کے لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دولت مل گئی، آج اس طرح کے بہروپیے اور اس طرح کے دھوکہ دینے والے افراد کے ہاتھوں ہمارا ایمان چھن نہ جائے۔ اللہ کرے ہمیں اپنی ایمان کی قدر اور اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر ہو جائے، اور جو بھائی گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں اللہ ان کو ایمان کی دولت بھی واپس عطا کر دے، وہ پھر واپس دائرے اسلام میں داخل ہو جائیں اور اس فریب سے اپنے آپ کو نکال لیں، اور جو مسلمان بھائی محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ آئندہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اس سلسلے میں کتابیں چھپ چکی ہیں اور یہاں سری نگر میں بھی اس بارے میں کتاب موجود ہے۔ جن حضرات نے اس گوہر شاہی اور اس کے ماننے والوں کے متعلق کفر کا اعلان کر دیا ہے ان کے نام میں نے عرض کر دیے، اور مزید تفصیلات کے لیے آپ حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری کی کتاب ہے دور جدید کا مسلمہ کذاب یعنی گوہر شاہی، محمد نواز فیصل آبادی کی کتاب ہے گوہر شاہیت اور اسلام اور قادیانہ اسلام کی عدالت میں، اور مفتی نعیم صاحب کی کتاب ہے ادیانی باطلہ و صراط مستقیم، اور اس کے علاوہ سری نگر شہر کے اندر ایک کتاب چھپی ہے جو اس کو حاصل کیا جائے اور اس کو حاصل کر کے پڑھا جائے، یہ گوہر شاہی کون ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے ماننے والے آج کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کا نعرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ہو اس گفتگو کو کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی ایمانی اور دینی